Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is the final lecture that we are having today, and I hope my students have really learned in this course, right? So just let's start business, and then we will cover the little bit of overview of the overall course that we have been doing in the past 31 lectures. This is the 32nd lecture. So let's, this is the operations, quality, technology and information systems that we have been discussing. Let me give you a brief overview of this last lecture, what we did in the last lecture. So managing operation systems, in which if you remember the overall operation systems, اس پہ ہم نے 3 phases ڈسکس کیے تھے. One was the classification of operation system, second was the designing of the operation system, and third was the managing of the operation systems. Last lecture میں ہم نے third component ڈسکس کیا تھا جس میں managing operation systems was discussed, اور اس پہ we had discussed 3 tools in order to measure the performance of the these operation systems. In tools mein we had the planning sheet, we had the Gantt chart, we had the performance evaluation and review technique, PERT جس کو بولتے ہیں. آپ کو میں نے ساری ڈرا کر کے دکھائی تھی, آپ کو میں نے ڈرا اس لیے کر کے دکھائی تھی so that you should understand کہ how one activity is leading towards another activity and how you can see کہ کتنا complete ایک project میں کام ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہم نے پلاننگ شیٹس میں 1 by 1 ایک چیز مینشن کی تھی کہ اس دن میں یہ کام سٹارٹ ہوگا, وہاں ختم ہوگا, who will do that and all that stuff. Then we had discussed the inventory control systems with the systems process کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر inputs transformation اور outputs کے ساتھ inventory attached ہوتی ہے. And then we had discussed this just in time approach. Just in time approach میں you are provided with the resources, you are provided with the material before it is demanded. So اتنا quick اس کا response ہوتا ہے کہ you just get it in time. فائنلی ہم نے مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ کی کچھ چیزیں اسٹڈی کی تھیں. اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیسے بہت اکنامیکل ہو کر آپ کو یہ چیزیں آرڈر کرنی پڑتی ہیں. اینڈ فائنلی وی ہیڈ ڈسکس دی کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول کے میکنزمز میں ISO 9000 سرٹیفکیشن از ریکوائرڈ, not required but it is included, that it tests کہ how many errors you make, or then Six Sigma technique is utilized. تو several total quality management techniques are applied at this stage in operations to see کہ کتنا آپ کا performance accurate جاری ہے اور کتنے اس میں loop holes ہیں اور کہاں کہاں آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, so let's move forward. Statistical quality controls ہیں, یہ کچھ quality ابھی تک ہم we will continue with the quality thing today. کہ ایک تو ہوتی ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں ایک سبجیکٹو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں, ایک آبجیکٹیو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. تو جو سبجیکٹیو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اس میں تو آپ اوور آل ایک چیز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اسی کے کچھ اسٹیٹسٹیکل کنٹرولز بھی ہوتے ہیں جس میں سے ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول ہے, SPC اس کو بولتے ہیں. It is a concurrent process control method that uses statistical tests of probability in determining the product quality is within the acceptable range. یہ ایک ایسا پروسیس کنٹرول میتھڈ ہے جس میں آپ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ پروبیبلٹی کے یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کے ساتھ کسی ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پروبیبلٹی جب آپ میجر کرتے ہیں تو لائک یو تھرو کوئن اور اس کی پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے 0.5 ایدر ہیڈ اور ٹیل. تو جتنے آؤٹ کمز نکلنے ہوتے ہیں ان کو آپ پاسبل آؤٹ کمز کو 1 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سے ڈیوائڈیڈ بائی 1 کر دیتے ہیں. تو دین یو گیٹ کہ اتنا % پروبیبلٹی ہے کہ آپ کو یہ آؤٹ کم ملے گا. جتنے ایونٹس ہیپننگ ہونے والے ہیں اتنے میں سے آپ کو اتنے ملنے کا چانس ہے. دیٹ از دی پروبیبلٹی. اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروبیبلٹی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ اف دا پروڈکٹ کوالٹی از ود ان دی ایکسپٹیبل رینج اور ناٹ. ٹھیک ہے, آگے اس کو فردر دیکھتے ہیں. Statistical quality control steps میں there are various steps, I will read them out. کہ you set the desired quality standard and range, and then you determine the frequency of measuring the performance and sampling techniques. آپ پہلے اس کے standards اور range کو set کرتے ہیں, then you determine کہ ایک ایونٹ کے ہونے کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کو میجر کیسے کیا جائے گا یا اس کا سیمپلنگ ٹیکنیک کیسے رکھی جائے گی.
ٹھیک ہے. دین یو میجر دا پرفارمنس اینڈ پلاٹ اٹ آن دا چارٹ. پھر آپ میجر کرتے ہیں کہ اتنا % کام ہو گیا اور اس کو آپ چارٹ پر ڈالتے جاتے ہیں کہ اوکے یہ کام ہو گیا, اس میں سے اتنا رہ گیا, اتنا رہتا ہے, اتنا وڈ بی ڈن بائی دس پرسن. سو اس طرح سے آپ اس کو میجر کرتے ہیں. دین دے یوز دی ایکسیپشن پرنسپل. آپ پھر ایکسیپشن کا پرنسپل یوز کرتے ہیں. اینڈ ڈو نتھنگ اف پرفارمنس از ود ان رینج. اگر تو رینج میں ہے پھر تو نو پرابلم, یو کین گو فار دا ایکسیپشن رول, بٹ ٹیک ایکشن اف اٹ از آؤٹ آف کنٹرول لمٹس. اگر کنٹرول لمٹ سے باہر ہے تو دین یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک دا سم ایکشن کی یہ کام ٹائم سے ہو جائے. اور اگر نہیں ہوتا تو دین اگر جا رہا ہے ٹریک پر تو دین اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. اگر نہیں جا رہا تو یو ریئلی نیڈ ٹو اپلائی دی کنٹرولنگ ٹیکنیکس ان آرڈر ٹو گیٹ دا پروسیس بیک ان ٹائم. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول چارٹ بائی آؤنسز اینڈ ٹائم آف دا ڈے. میں آپ کو اس میں اب ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ کنٹرول چارٹس کیسے بنتے ہیں. ایکچولی یہ جو کنٹرول لمٹس ہوتی ہیں یہ پراپرلی کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. آپ اس کے پراپر فارمولاز ہوتے ہیں کہ آپ کی اگر ایک پروسیس ہے اور فار ایگزامپل آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ود ان دی نیکسٹ منتھ. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو یاد ہے آپ نے اینولپس والا کیس ڈسکس کیا تھا کہ اینولپ آپ کو پیک کر کے ہر 15th آف دا منتھ کو آپ کو بھجوانے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں 15th آف دا منتھ میں اگر آپ 8ویں دن تک آپ نے ہر ڈیٹ پہ کچھ نہ کچھ سیٹ کیا کہ اس دن یہ ہوگا, اس دن وہ ہوگا, اس دن یہ ہوگا, اس دن وہ ہوگا. اپر کنٹرول لمٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو کام آپ کا فار ایگزامپل 10th ڈے پر ڈیسائیڈڈ تھا, 10th ڈے میں بھی آپ ان کے جو پرنٹنگ سیکشن ہے اس سے آپ اس کو لیٹرز بھیج دیتے ہیں یا اس سے کلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ 10th ڈے پر سیٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اگر تو آپ کا کام اسی 10th ڈے کی حساب سے جا رہا ہے تو آپ کنٹرول کے اندر ہیں. یا آپ کا کام فار ایگزامپل اس سٹیج پر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یور پرنٹنگ آف دی لیٹرز کین بی ڈن, کیونکہ 15th کو ادھر پہنچنے ہیں یا بھجوانے ہیں, تو پرنٹنگ کین بی ڈن لائک ٹل دی 13th. ٹھیک ہے, ٹل دی 13th میں پاسبلی وہ ہو سکتی ہے. اگر 14th تک پہنچ گیا کام تو پھر آپ کی کیونکہ آپ کو سائن بھی کروانے ہیں, آپ کو فردر پیک بھی کرنے ہیں, آپ نے USPS کو بھی بھجوانے ہیں, تو 12th از دی کائنڈ آف ڈیٹ جس پر اگر آپ چھوٹا سا پر میں دیکھیے, میں پہلے آپ کو ایک رینڈم سا بنا کر دکھاتی ہوں, پھر آپ کو ایک فارمل چارٹ میں بنا کر دکھاؤں گی. تو یہ اگر آپ یہ دیکھیں یہاں تو فار ایگزامپل یہ اگر آپ کی ایک کام 10th کو ہونا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کا ہونا از لائک 15th از اے ڈیڈ لائن, اور 13th تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آج کا کام 13th از دا پاسبلٹی, اس کے بعد اگر آپ دن رات کام کریں تو یہ نکل جائیں گے پھر بھی 15 تک. لیکن کمفرٹیبلی اگر دیکھا جائے تو یہ کام 10 کو ہونا چاہیے تھا, اور اگر زیادہ ارلی ہو رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں تک لا سکتے ہیں کہ مے بی لائک 5th تک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن 5th تک کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کو باقی ضروری کام چھوڑ دینے پڑے. تو یہ کیا ہوتی ہے, لوور اور اپر کنٹرول لمٹس ہیں. اگر آپ کی پروگرس یہاں سے باہر نکل جاتی ہے, یعنی آپ کا یہ جو پرنٹنگ آف دی لیٹرز تھا یہ آپ کا یہ آپ نے 12 پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپر کنٹرول لمٹ ہے, اگر یہاں آپ 14 تک پہنچ گئے ہیں تو دین یو آر آؤٹ آف کنٹرول لمٹس. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں. آپ ابھی اگر آپ یہاں پائے گئے ہیں کہیں 11 کے نزدیک تو ابھی بھی آپ اوپر ہیں اپنے اسکیجول سے, لیکن پھر بھی یو آر ود ان دا لمٹس. 12 تک بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت ایفیشینٹ کام تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی یو وڈ بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ لیسٹ ٹو گیٹ دی لیٹرز ریچ سیورل آرگنائزیشنز آن 15th. یہ ہوتی ہیں اپر کنٹرول لمٹس. ٹھیک ہے, اب میں اس کو فارملی ڈرا کرتی ہوں. یہ میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہی ہوں, ان کے پراپر فارمولاز ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کے ڈرا کرتے ہیں, لیکن یہاں آپ کے کورس میں بھی ناٹ ریکوائرڈ. جب آپ TQM کا کورس لیں گے ان فیوچر تو وہاں آپ کو اپر اینڈ کنٹرول لوور کنٹرول لمٹس کیلکولیٹ کرنا سکھائی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ہے. اب آؤنسز اینڈ دا ٹائم آف ڈے کے درمیان ڈیسائیڈ کیا گیا. یہ دیکھیے یہ ٹائم ہے
یہاں از لائک 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 and 12. یہ ٹائم ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کیا کریں, ounces, اور اس میں فار ایگزامپل آپ اپنے کچھ لمٹس کے حساب سے چیزیں ڈرا کر رہے ہیں کہ 15.65, 15.7, 15.75, 15.8, 15.85, 15.90, 15.95, 15. یہاں 16, 16.05, 16.10, 16.15, 16.20, 16.25, 16.30, یہاں تک رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے آپ کی ایک کنٹرول لمٹ از ڈیسائیڈڈ کہ یہاں ہے, یہ ہے آپ کی لوور کنٹرول لمٹ, اور یہاں آپ کی 16.20 پہ آپ کی اپر کنٹرول لمٹ بن گئی ہے. اور 16 is kind of the desired, پرفیکٹلی آپ ان دونوں کے درمیان ہیں. آج لائنیں بہت اسٹریٹ میں ڈرا کر رہی ہوں بیکاز پرابلی آج لاسٹ لیکچر ہے تو شاید پروڈکٹیوٹی خواہ مخواہ میں بڑھ گئی ہے. ڈیزائرڈ ویٹ اس کا مین ہے یہ, ٹھیک ہے. اوکے, اب آپ ڈیٹا پلاٹ کریں. یہاں ہے, 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 اور یہاں ہے. ایک یہاں بھی پلاٹ کر دیں. دیکھا جائے تو اوور آل آپ کا جو پروڈکشن اسکیجول ہے دیٹ از ود ان دا لمٹس. ایک یا دو آپ کے ایکسیپشن پوائنٹس ہیں, آؤٹ لائرس, ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں آپ کے آؤٹ لائرس, اور ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے آپ کو کہیں کہ یہ اسکیجول کے اندر آئیں, اور یہ بلو اسکیجول جا رہا ہے اس کو بھی, یہ آؤٹ لائرز ہیں آپ کے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو یو آر پرفیکٹلی گوئنگ ان دی اپر کنٹرول لمٹس, ہے کہ ان سے نیچے آپ آئیں گے. اور یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اگر آپ کے کنٹرول لمٹ سے پوائنٹس باہر ہوتے ہیں تو دین اٹ مینس کہ آپ کا اسکیجول پر چیز نہیں جا رہی. یو ریئلی نیڈ ٹو ریوائز دا تھنگز, یا آپ کو دوبارہ سے اس کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن جنرلی ایس پی سی چارٹ بائی لائک اس طرح سے ڈرا کی جاتی ہے ان آرڈر ٹو سی کہ کتنا آپ جگہوں پہ چل رہے ہیں اور کتنا آپ کو اس میں ڈیلے ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اوکے, انفارمیشن سسٹمز پروسیس. اب تک میں اتنی دفعہ سسٹمز پروسیس ڈسکس کر چکی ہوں کہ اب اگر میں سسٹمز پروسیس کا نام لوں تو یو شوڈ ارجنٹلی
اس کو ریکگنائز کریں کہ what do I mean by systems process. ٹھیک ہے, hold on, 11 تک ہے, رائٹ. تو اوکے, میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتی ہوں اور آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کس حساب سے آپ کا سسٹمز پروسیس جو ہیں وہ آپ کے انفارمیشن اس میں کس طرح سے کاؤنٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اس میں یہاں سے ڈرا کرنا شروع کرتی ہوں. پہلے تو انپٹس, ٹھیک ہے, مے بی انفارمیشن سسٹم کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ڈیٹا, کمپیوٹر انپٹ ڈیوائسز ہیں, اس میں کیا کیا آپ کو چاہیے, کی بورڈ چاہیے, موڈیم چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سارے کمپیوٹر بنانے کے انپٹس ہیں. ڈسک اور سی ڈی روم چاہیے, ٹھیک ہے, ماؤس, اسکینر, لائٹ پین, ادر کمپیوٹرز, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ یہ انپٹس کو ایک ڈبے میں بند کر دیں. اوکے, اب آپ آئیے ٹرانسفارمیشن کی طرف. ٹرانسفارمیشن کی طرف, ٹھیک ہے. اس میں پروسیس ڈیٹا, اب آپ ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کمپیوٹر اسٹوریج کو دیکھیے, رینڈم ایکسس میموریز, میموری, ریم اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ ڈرائیو کو بھی دیکھ لیجئے, پروسیسرز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے, دین از سینٹرل پروسیسنگ, سی پی یو, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے آپ کا. اینڈ یہ آپ کے ٹرانسفارمیشن پروسیس میں چیزیں کچھ شامل ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. آؤٹ پٹس آپ دیکھ لیجئے, جس میں سے اب کمپیوٹر انفارمیشن نکلے. یہ سب چیزیں آپ کی بیسیکلی انفارمیشن جنریشن کا ایک حصہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ دس از جسٹ ون سورس. آپ انفارمیشن ان کے تھرو, آج کل کا لیٹسٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو اے کمپیوٹر, یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو دا انٹرنیٹ, یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو دا لارج کیپیسٹیز آف اسٹوریج in order to process information, in order to gather information, in order to redistribute information. یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ابھی تو اس میں لین اور وین اور یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے. آپ دیکھیں گے لوکل ایریا نیٹورکس ہوتے ہیں, وینز ہوتے ہیں, یہ ابھی ہم سب دیکھیں گے. یہ لیٹ می سی کہ آگے کی سلائیڈز میں یہ کب آئے گا. یہ یہاں آ رہا ہے آپ کے, تھوڑی سی آگے سلائیڈز پہ جا کے ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی فی الحال آپ کو اس کو سمجھ لیجئے. انفارمیشن, ویڈیو,
مانیٹر اسکرین ہے اس میں, ٹھیک ہے. دین موڈیم, ڈسک, سی ڈی روم, پروسیسر, ادر کمپیوٹرز, کمپیوٹر, ٹھیک ہے. یہ اب آپ کے آؤٹ پٹس ہو گئے. میں اس کو ڈبوں میں بند کر رہی ہوں, رائٹ. اب ہو کیا رہا ہے, آبویسلی یہ اس کو انفارمیشن دے رہا ہے, یہ اس کو انفارمیشن دے رہا ہے. یہاں جو ہے آپ کا ایک ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے. مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. فائنانس ہے, ہیومن ریسورس ہے, فائنانس ہے, HR ہے, ڈپارٹمنٹس ایٹسٹرا. صحیح. یہ آپ ان سے ساری ساتھ ساتھ انفارمیشن لے رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, اور ان سے انفارمیشن اپنے ان پٹس کے لیے لے بھی رہے ہیں. اب آپ کو ان سب چیزوں کو کچھ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل, وٹ ٹائپ آف لیبر فورس یو ہیو, یا ہیومن کیپٹل آپ کے پاس کس قسم کا ہے, ٹھیک ہے. شیئر ہولڈرز ہیں آپ کے, سوسائٹی ہے آپ کے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, دین گورنمنٹ, اکانومی, کسٹمرز. یاد ہے نا چیپٹر نمبر 2, گورنمنٹ ہے, اکانومی ہے, کسٹمرز ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں, سپلائرز ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں سم ہاؤ ان چیزوں کی ہیپننگ کو. تو دس از لائک یہاں یہ دیکھیے, ٹھیک. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں اس کو بھی افیکٹ کریں گی ایونچولی. جناب یہ ہمارا انفارمیشن سسٹمز پروسیس کا ایک طریقہ ہے. اس میں یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جب آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ٹائپ آف انفارمیشن جنریٹ کرنی پڑتی ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. سمپل, ایکچولی اتنی دیر سے آپریشنز کا ذکر ہو رہا تھا, تو بات یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹمز پروسیس میں بھی آپریشنز چلتے ہیں. اگر اسی طرح کا ہم ایک سسٹم ڈیزائن کریں HR کے لیے, تو اس کا بھی پورا ان پٹس ٹرانسفارمیشن آؤٹ پٹس ہوگا, جو کہ ہم آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں. ان کے اپنے امپیکٹ فیکٹرز ہوں گے, ان کے اپنے چیزیں ڈٹرمننٹس ہوں گے جو ان کو افیکٹ کریں گے, یا ان کا افیکٹ دوسری چیزوں پر بھی ہوگا. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ سب جو نیچے کے ڈپارٹمنٹس اگر آپ دیکھیں, یہ سب چیزیں ان پٹس کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ سب چیزیں کمپیوٹر یا انفارمیشن سے افیکٹڈ ہوتی ہیں. پلس ہمارے آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر کے ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرتی ہیں, اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن سسٹم کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں وہ, کہ کس طریقے سے یہ ایک چیز دوسری کو افیکٹ یا ڈسٹرب یا انفلوئنس ایٹ لیسٹ کرتی ہے. سو دیٹ واز دا انفارمیشن سسٹمز پروسیس, رائٹ. ٹائپ آف انفارمیشن سسٹمز دیکھتے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپس کے انفارمیشن سسٹمز آر اویلیبل, جو انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے, آگے فردر پاس آن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہوتے ہیں. دے آر یوزڈ ٹو ہینڈل دا روٹین اینڈ ریکرنگ بزنس میٹرز, فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز. ان کو اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کے میٹرز سالو کرنے کے لیے سسٹمز آرگنائزیشنز میں انسٹال کی جاتی ہیں, جن کو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز بولتے ہیں. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز, یہ تو آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا. Used to transform data into information that managers need for the databases to do their work.
اب را ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے, پروگرس ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہر کمپوننٹ بننے کے بعد اس کی انٹری ہو جاتی ہے, بن گیا 20,000 بنانے تھے 18,000 بن گئے. یہ آپ کر رہے ہیں ایک ویکلی جب لیں گے تو ہر ویک 100 بنانے تھے, ان کے ڈیٹا ریکارڈ کریں, ان کو ٹرانسفارم کریں اسٹیٹسٹیکل ٹولز میں, تو وہ آپ کو فار ایگزامپل ہسٹوگرامس کے تھرو شو کرتے ہیں, گینٹ چارٹس بن جاتے ہیں, پرٹس بن جاتے ہیں. تو یہ کیا کریں, یوز ٹو ٹرانسفارم ڈیٹا انٹو انفارمیشن. اب یہ انفارمیشن بن کے باقی جب مینیجرز دیکھتے ہیں تو ان کے لیے انفارمیشن بن جاتی ہے. باقی آپ ڈپارٹمنٹس کو شو کرنا چاہتے ہیں یا ایکسٹرنل آڈیٹرز کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انفارمیشن بن جاتی ہے. ان کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اتنا پروگرس ہو گیا, یا اپنے کسٹمرز کو اگر آپ نے پروگرس دینی ہے تو ان کو آپ بتاتے ہیں کہ اتنا کام ہو گیا ہے, اتنا رہ گیا. تو بیسیکلی یہ سسٹمز ٹرانسفارم کرتے ہیں, اس میں کچھ بھی یوز ہوتا ہے. ایون ہم ایک سمپل کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا حصہ ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ ورڈ کا سسٹم یوز کر رہے ہیں, پاور پوائنٹ یوز کر رہے ہیں, پاور پوائنٹ سلائڈز کے تھرو آپ ان کو بتا رہے ہیں, گرافکس یوز کر رہے ہیں, تو یہ سارا MIS ہے. Just captures the information, just captures the data, transforms it into the information, and then to present it in front of the other people. جو مینیجرس کو چاہیے ہوتی ہے اپنے ڈیٹا بیس کو کرنے کے لیے. Then is a decision support systems. یہ decision support systems ہیں, obviously they do not take the final decisions, they just support the managers to take the appropriate decisions. For example, it uses a manager's insights in an interactive computer-based process to assist in making non-routine decisions. میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹی چیز کی ایگزامپل دیتی ہوں. For example, اگر آپ نے کبھی ٹائم سیریز انالیسس کیا, اس میں ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل 1 سال کا بجٹ آپ کو بتاتا ہے کہ بجٹ یا بجٹ پلس تھا یا بجٹ نیگیٹو میں گیا, تو وہ اب 1 سال کا بجٹ جب آپ ٹائم سیریز پہ پلاٹ کرتے ہیں نا تو یوں اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے. اگر 1 سال فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پلاٹ کر کے دکھا دیتی ہوں, اگر 1 سال میں آپ کا بجٹ فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا یہاں گراف میں ڈرا کرتی ہوں, اگر یوں آپ کا بجٹ فار ایگزامپل یہ نیچے ہے نیچے ہے نیچے ہے نیچے ہے نیچے ہے, آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں فار ایگزامپل 1 سال کا 2 3 4 5 6 7, اب آپ جب 4 سے 7 سال تک کا دیکھ رہے ہیں, 4 سال کا, تو آپ نے پروجیکشن کرنی ہے اگلے سال کی, آپ نے پروجیکشن کرنی ہے اگلے 5 سال کی, ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پر آپ کو کمپیوٹرز ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ فالوئنگ دا پریویس ٹرینڈ, ہم اس کو فورسی کرتے ہیں, فورکاسٹ ایک ہوتی ہے نا ٹائم سیریز کی, یہ یہاں لائے کرے گا یا یہ یہاں لائے کرے گا, ڈپینڈنگ اپون کہ اس میں یہ اپ رائز بھی آ رہا ہے, یہ ڈاؤن ورڈ بھی آ رہا ہے, آپ اس میں کچھ اور انفارمیشن بھی ایڈ اپ کرتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ شاید آپ کا بجٹ اس سال اس لیول پر آ جائے یہاں, تو اس حساب سے اپنے ڈیسیژنز لیجئے, ٹھیک ہے. 7 اور 9 تک کی پروجیکشن آپ کر رہے ہیں, سو اس حساب سے یہ ڈیسیژن سافٹ ویئر لائک آپ کو 100% ایکوریٹ ریزلٹس تو نہیں دیتے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انٹریکٹیو مینر میں مینیجرز کو سپورٹ دیتے ہیں کہ نان روٹین ڈیسیژنز کے لیے کیسے کام کیا جائے, ٹھیک ہے. اینڈ artificial intelligence is another mechanism. It is an attempt to create computers that simulate the human decision processes. Artificial intelligence ہوتی ہے ایسے کمپیوٹرز ایجاد کی جاتے ہیں جو سائمولیٹ کرتے ہیں ہیومن ڈیسیژن پروسیس کو, کہ آپ نے کبھی 3D انوائرمنٹ میں یا 3D نیٹورکس پہ کام کیا ہو تو تھوڑی سی ان کے اندر ایسی انٹیلیجنس سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں کہ اگر ہیومن مائنڈ کی بیس پر بنائے گئے ہوتے ہیں, لی تو پروبیبلٹی ہی گئی ہوتی ہے, لیکن سٹل وہ آپ کو ایسا پاتھ شو کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرتے آ رہے ہیں یا آپ کو ایڈیشنل سپورٹ یا انفارمیشن ڈال رہے ہیں تو وہ ہیومن بینگز کی طرح بیہیو کرتے ہوئے اسی ٹریک کو لے کر آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح ڈیسیژن لیتے ہیں جس طرح سے کلوزلی ایک ہیومن مائنڈ لے سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے وہ انٹیلیجنس سسٹم ایک منکی کی طرح کام کرتا ہے, اس کے اندر جتنا ڈیٹا فیڈ اپ آپ کرتے جائیں گے وہ اسی حساب سے کام کرے گا. ہو سکتا ہے اس سال کے ٹرینڈز اتنے مختلف ہوں, اتنا کوئی ڈیپ ریسیشن اکانومیز میں آیا ہو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو ہیومن مائنڈز کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ کمپیوٹرز کو تھوڑی سی یہ لبرٹی دے دیتے ہیں کہ انفارمیشن ڈالیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس سے ریلیٹڈ سٹف نکال کر دکھا دیتا ہے.
Expert systems. Expert systems, they imitate the thought processes of human beings. अब ये होता है कि थोड़ा सा वो ट्रैक करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसके हिसाब से पॉप अप करते हैं कि ओके अब आप इट इज समहाउ लाइक वो एक्चुअली आपका थोड़ा सा एक्चुअल देख रहे होते हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग एक्चुअली, एंड दैट डिपिक्ट्स ऑन द स्क्रीन. It is like kind of unimaginable thing, लेकिन this is true. Yeah, whatever you are thinking, it would be shown on the screen. आपने कभी selection procedures में देखा है ना, वो जो liar detectors होते हैं, जब उनके detectors को आपके साथ attach किया जाता है, so if you are lying, तो it will pop up कि you are not actually giving the right statement. ये क्या है? Expert systems हैं जो बता रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं. इसी तरह न्यूरोलॉजी के कुछ ऐसे systems होते हैं कि वो आपके माइंड को नम करके actually they bring all the information on screens कि आपके दिमाग में क्या क्या है, सब कुछ आपके जो माइंड्स पर उसको स्क्रीन पर डिलीवर कर देते हैं. आई विल नॉट से कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम्स में या मार्केट इन्फॉर्मेशन जहाँ कैच करनी होती है, बड़ी कंपनीज को आगे प्रोग्रेस करना होता है, बड़ी कंपनीज को आगे लाइक मार्केट डेवलपमेंट करनी होती है, उनके लिए ये टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स या एक्सपर्ट सिस्टम्स रियली रियली मैटर. उनको पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से उनको आगे फर्दर परसू करना चाहिए. Right? Let's see के last application exercise of the course. देखते हैं कि जनाब हमारे इस काम के लिए कौन सा information system is required. TP, transaction processing, management information system, EIS, enterprise information, what expert system तो last वाला था. What is decision है, TPS transaction management decision support system and artificial intelligence decision support system है. What is EIS? It's artificial intelligence, right? Artificial intelligence systems है. I think it should be AIS, not EIS. Artificial intelligence system, ठीक है? And then the expert systems. Okay. A manager wants to know if an important order has been shipped yet. Transaction processing. आपका order ship हो गया या नहीं? आप एक देख रहे हैं कि transaction एक हो गई है या still there is some time required for that. A manager wants to determine how many checkout counters to have in a new store. एक manager wants to determine how many checkout counters to have in a new store. एक नया आपको स्टोर रखना है, उसमें चेकआउट के काउंटर्स कितने होने चाहिए? That I would say कि little bit of decision support systems. A small business manager wants to use an accounting software program, so that will be software का program है, तो that will be purely MIS. A manager intuitively knows how to schedule customers. Intuitively he knows how to schedule customers. A top manager wants to help others do a good job of scheduling too. एक मैनेजर को पता है कि एक अच्छे कस्टमर्स को स्केड्यूल कस्टमर्स को अच्छे तरीके से कैसे करना है, और एक टॉप मैनेजर वांट्स टू हेल्प अदर्स, उसको दूसरे लोगों को भी सिखाना है कि कैसे एक अच्छी जॉब स्केड्यूलिंग ऑफ कस्टमर्स को करने के लिए करनी चाहिए. तो बेसिकली वो अपना स्किल दूसरों को शिफ्ट करना चाह रहा है. तो इट वुड बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि किसी तरीके से होना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सिस्टम है, AIS. चूंकि यहाँ डिफरेंट नाम है तो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. ठीक है. somehow अपना स्किल दूसरों को शिफ्ट करना, उनको वो स्किल्स देना जो आपके पास हैं,
by devising a system is called the artificial intelligence. ٹھیک ہے, so that was the application of the concept. اب کچھ ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ کس ٹائپ کے نیٹ ورک سے ٹیکنالوجی از ان یوز دیز ڈیز. وی ہیو سیورل لائک ٹائپ آف نیٹورکس ہیں. For example, computer networks hai. It connects the independent computers so that they can function in interrelated ways hai. Independent computers کو آپ نیٹورک بنا لیتے ہیں. لین وین آپ نے سنے ہوں گے. اس میں یا تو کمپنی کے اندر کی نیٹورکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک جگہ پر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس کو دوسری جگہ پر ایکسس کر سکتے ہیں, یا پھر آپ باہر کے ساتھ بھی اپنا نیٹورکنگ کسی طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ آئی مین یو ہیو لائک وائرلیس وائڈ ایریا نیٹورکس ہوتے ہیں کہ کمپنی سے باہر کے بھی چیزیں آپ اگر اسمال فنکشنل یونٹس ہیں تو آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پھر اس ہوتا یہ کہ چونکہ آپ کے پورے سسٹمز ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بورو انفارمیشن, یا آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر میں ٹائم کا ویسٹیج نہیں ہوتا. اٹ بیکمز ویری ویری ایزی فار یو ٹو transfer the information and share the information with the people who are working with you. Information networks ہوتے ہیں, you connect all employees from headquarters and remote facilities to each other, to suppliers, to customers and into databases. اب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو آپ اپنے نیٹ ورک میں شامل رکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ ایک چیز بنا رہے ہیں, اس میں آپ کے سپلائرز بھی شامل ہوں گے, آپ کے امپلائیز بھی شامل ہوں گے, آپ کے کسٹمرز بھی شامل ہوں گے, آپ کے اپنے سپلائرز بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ سب لوگ مل کر ایک کنیکٹڈ وے میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ سب لوگ آپ کی فیسلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سم ہاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ انفارمیشن نیٹورک ہوتے ہیں جسٹ ٹو ڈیلیور دا انفارمیشن. اٹس ناٹ لائک دے آر لیکنگ آؤٹ دی سیکرٹس ٹو دیز پیپل, لیکن سمپل یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا فار ایگزامپل یہ مرجر ہو گیا, سو اب یہ پروجیکٹس یہاں کی بجائے یا ہم نے یہ ایکوائر کر لیا, ہمارے جو سپلائرس تھے ہم نے ان کو ایکوائر کر لیا. دس از دا نیو انفارمیشن ٹو دا کسٹمرز. ہم نے اس کے ساتھ مرج کر لیا تو اٹ مینس کہ سینٹرل ڈویژنز میں آپ نے ہارزونٹل انٹیگریشن کی ہے, آپ نے کسی اپنی ساتھ کی کمپنی کو بائی کر لیا, وچ مینس کہ ناؤ یور فنکشنز آر ایکسٹینڈیڈ. تو یور سپلائرز, یور کسٹمرز, دے شوڈ نو اباؤٹ دس نیوز. ٹھیک ہے, کتنے ٹائپس کے نیٹورکس ہیں جناب؟ لوکل ایریا نیٹورک ہے, لین. یہ تو بہت ساری کمپنیز میں جب آپ جائیں گے تو ہر جگہ لین کا سسٹم تو ایٹ لیسٹ ہے. چھوٹی سے چھوٹی کمپنی میں بھی نیٹ ورکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ جس کمپنی میں ہیں اس کے نیٹ ورکس میں آپ دیکھیں گے ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, ان پر امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس انسٹال کیے جاتے ہیں اور وہ ڈاکیومنٹس آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. یا پھر جو انفارمیشن کچھ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک کوئی اور دوسرا ود ان دا کمپنی بندہ بھی ایکسیس نہیں کر پاتا. لیکن اگر کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ آپ ایک چیز ایک جگہ چھوڑتے ہیں دوسری جگہ سے آپ کو ایکسیس کرنی ہے تو دیٹ یو کین ڈو اٹ ایزیلی. وائڈ ایریا نیٹورکس میں اگین ہم نے ایکچولی پہلی سلائڈ پر پہلی بلٹ پر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ وائڈ ایریا نیٹورکس میں یو آر not connected in a network that is connected just within the company but outside the company as well. You are connected with the central جو ان کے units ہوتے ہیں انفارمیشن کے کمپنی کے, اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا جاتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ کہ ہر کمپنی کا اپنا لین ہوتا ہے اور وین ہوتا ہے. وین اور لین اکٹھے ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر وین میں ایک سینٹرل یونٹ ہے وہاں تک ایکسیس ہے تو اٹ مینس کہ وہاں پر کمپنی کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن فلوٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس ہو سکتا ہے جہاں سینٹرل یونٹ ہو وہاں کا لین ڈفرینٹ ہو کیونکہ وہاں کے لین کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انفارمیشن آپ تک ڈیلیور کرنی ہے تو وہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹرز جو ڈیسیژنز دیتا ہے وہ وہاں سینٹرل یونٹ پر ہوں گے, وہاں سے وین کنیکٹڈ ہوتا ہے, جتنے بھی آس پاس کے یا دور دراز کے آپ کے کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لین از جنرلی کہ آپ روزمرہ کی کمیونیکیشن کر سکیں, وہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وین کے لوگوں کو, تو دین یو آر کنیکٹڈ تھرو دیٹ. دین فائر والز ہوتے ہیں, انٹرانیٹس ہوتے ہیں, پیئر ٹو پیئر ہوتے ہیں. فائر والز ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ آپ فار ایگزامپل ایک سائٹ آپ ایکسیس کرتے ہیں جس میں سم ہاؤ وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں
فائر والز اگر ہوں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسیس دوز ویب سائٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کل یوٹیوب از بینڈ ان پاکستان, دیٹ از اے فائر وال ایکٹیویٹی, کہ اس ایریا میں وہ ایکسیس نہیں ہو پاتا, تو اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی. دین انٹرنیٹس آر دیئر. انٹرنیٹ مینس کہ اندر ہی کمپنی کے اندر نیٹ کے تھرو, نیٹ نہیں بھی چلتا تو آپ دین یو کین ایکسیس دی ایٹ لیسٹ دا ویب میل آپشنز, کہ آپ میسج کی ڈلیوریز آپ کے لیے پاسبل ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ کے تھرو, وچ از ناٹ پاسبل ان لین. لین میں صرف نیٹ ورک ہوتا ہے, آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ میں یو کین ایدر سینڈ اور ریسیو دا ای میلز ایون اف یو ڈونٹ ہیو دا انٹرنیٹ فیسلٹی ود یو. پیئر ٹو پیئر آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک صرف ایک بندے سے کنیکٹڈ ہو, تو دین لیٹ می ڈرا دا فگر ایکچولی which will make it easier. For example, this is the company, ٹھیک ہے, یہ ایک hold on, یہ کمپنی ہے, ٹھیک ہے, اس میں these are people یا departments. تو یہ اگر people اور فار ایگزامپل دیز آر دا ڈپارٹمنٹس, ٹھیک ہے. اب لین کیا ہوگا کہ ایوری ون از انٹر کنیکٹڈ, دس از کالڈ لین. لین. وین ہوتا ہے آپ کی یہ کمپنی کا ایک یونٹ کہیں اور ہے, تو اس کمپنی میں جو ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ لگایا ہوا ہے, اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے, میں اس کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہہ رہی ہوں, سینٹر ہے اس کا, وہاں سے یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے وین. میں وہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کا جو انٹرنل نیٹ ورک ہے جس کو لین بولتے ہیں وہ اس سے یہ لوگ کنیکٹڈ ہوں. اب اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ کہ یہ لوگ اس کمپنی کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ. لین کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ سینٹرل نیٹ ورک کے ساتھ یہ بھی کنیکٹڈ ہوں گے, یا کوئی اور کمپنی ہے انہی کی وہ بھی کنیکٹڈ ہوگی. ان کا اپنا لین ہوگا, لیکن لین سے صرف یہی لوگ کنیکٹڈ ہوں گے. یہ ان کا لین ہے, اور یہ بھی اگر کنیکٹڈ ہوں گے تو سینٹرل یونٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ وین ہے. انٹرانیٹ فائر والز تو ہم کو سمجھ آ گیا. انٹرنیٹ ہوتے ہیں کہ میسج کی ڈلیوری کے لیے آپ انسائڈ میسج ریسیٹ اینڈ ڈلیوری, ٹھیک ہے. آپ ریسیٹ بھی RECEI ریسیٹ اینڈ ڈلیوری. اور انٹرنیٹ تو ہم کو پتا ہے ورلڈ وائڈ ویب ہے, وہ دنیا میں آپ کہیں بھی ایکسیس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دس از ہاؤ دا تھنگز آر کنیکٹڈ. پیئر ٹو پیئر ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل, اب یہ میں ایک اس کا یہ والا پارٹ لے لیتی ہوں کہ فار ایگزامپل یہ دو بندے ہیں, یہ صرف آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے. ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, دس از ڈپارٹمنٹ ناٹ دا کمپنی, دس از دی ڈپارٹمنٹ ان اے کمپنی, ٹھیک ہے. تو یہ اے اور بی کنیکٹڈ ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے کنیکشن ڈیولپ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے سی از ناٹ کنیکٹڈ, ٹھیک ہے. یہ سی ہے بٹ ہی از ناٹ کنیکٹڈ کیونکہ اس کو ایکسس نہیں دیا گیا, بیکاز اس کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کیونکہ کوئکلی انفارمیشن کے فلو کے لیے دیز کائنڈ آف نیٹورکس آر امپورٹنٹ. اوکے, سو ود دس ہمارا پروڈکشنز کا چیپٹر ختم ہو گیا. ود دس ہمارا کنٹرولنگ کا پارٹ ختم ہو گیا. آئی ہوپ کہ یو ریئلی ہیڈ enjoyed the course and you really had understood most of the things, if not everything.
most of the things that I have been trying to make you understand. میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو لکھ لکھ کر سمجھائی ہیں کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو تھنگس بیکم مور کلیئر. ابھی یہ میں تیزی سے اگر چیزیں پڑھ لوں گی نا تو ہوگا یہ کہ سمجھ تو آپ کو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن ایک مینٹل میپ جو بنتا ہے چیزوں کا وہ آپ کی گرافیکل ڈسکرپشن سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے. ان میں سے بہت سارے چارٹس اور گرافس ایسے تھے جو آلریڈی آپ کی بک میں گیون ہیں لیکن میں نے پھر بھی ہاتھ سے ان کو ڈرا کیا تاکہ ان آرڈر ٹو illustrate it in a better way. ٹھیک ہے تو دیٹ واز دا پروڈکشن چیپٹر ختم ہو گیا. اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اوور آل کورس کا جو ٹوٹل اوور ویو ہے وہ ڈسکس کروں گی اینڈ دین آئی ول ڈیفینیٹلی وانٹ کہ آپ ان سب چیزوں کو یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے, اپلائی کریں اور آگے زندگی میں پروگرس کریں. ٹھیک ہے, کورس اوور ویو اگر آپ دیکھیں تو وی اسٹارٹیڈ آف 5 سیکشنز بنے تھے. گلوبل مینجمنٹ انوائرمنٹ ایک پہلا ہمارا سیکشن تھا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے جنرلی ایک اوور آل انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی تھی. وہ مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا اینڈ گلوبل انوائرمنٹ, کلچر, ایتھکس, سوشل ریسپانسبلٹی. ہم نے دیکھی تھی کہ انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, انٹرنل انوائرمنٹ میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو آئی ٹاکڈ ود یو the most important 4 functions of management: planning, organizing, leading and controlling. Please don't forget, میں ان کو دوبارہ یہاں لکھ دیتی ہوں لیکن they are the most important part of management course. آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں بھولنا, ان کو رٹ لیں زندگی میں. Planning, آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے 4 فنکشنز ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے ہیں. آپ سب کچھ بھول دیں لیکن یہ 4 فنکشنز نہ بھولیں. جب ونس یو ریمبر دیز یو ول بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے, آرگنائزنگ کیا ہوتی ہے, لیڈنگ کیا ہوتی ہے اور کنٹرولنگ کیا ہوتی ہے. رائٹ, اوکے. پلاننگ کا جو پارٹ تھا آپ کی بک کا اس میں ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کی جو جنرلی آرگنائزیشن میں پلاننگ کے انڈر آتی ہیں. For example, decision problem, creative problem solving and decision making. When you decide and when you really are thinking towards solving a problem, so you really are in the planning phase. Then اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے decision making models پڑھے تھے, different types of decisions پڑھے تھے کہ کس لیول پر کون سا ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے. اسٹینڈنگ پلانز ہوتے ہیں, دین پروگرام ڈیسیژنز ہوتے ہیں, نان پروگرام ڈیسیژنز ہوتے ہیں. رائٹ, then strategic and operational planning was the most important chapter of this part. Strategy یا strategic management, I told you کہ اس پہ پورے نہ صرف کورسز ہوتے ہیں بلکہ پورے پروگرامز ہیں abroad strategic management پہ. They are so important. جب بھی آپ پلان کرتے ہیں, گول بناتے ہیں, آبجیکٹیوز بناتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اسٹریٹجیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے. تو اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل پلاننگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے چھوٹا, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ اس پہ ہم نے جو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ڈسکس کی تھیں وہ ایک تو اس پہ کارپوریٹ اسٹریٹجیز ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیز, دین فنکشنل اسٹریٹجیز ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے, دین اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سارٹ انالیسس بہت زیادہ دفعہ ڈسکس کیا تھا. سارٹ انالیسس, دین اس میں BCG میٹرکس, بوسٹن کنسلٹنگ میٹرکس ڈسکس کی تھی. کیش کاؤز, ڈاگ, اسٹارز, کوشچن مارکس. ٹھیک ہے,
اور اس میں ہم نے ایک اور تھا ہاں پورٹر کا پورٹرز 5 فورسز ماڈل ہم نے, یہ تو میں علیحدہ کر دوں, یہ نہیں بھولنے آپ نے, ٹھیک ہے. 5 فورسز ماڈل یہ آپ نے اس میں ڈسکس کیا تھا. یہ سب بہت ضروری ہیں, کور ہیں یہ مینجمنٹ کی, اس سب کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اینڈ آپریشنل پلاننگ, ٹھیک ہے. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر ہم موو کیے تھے آرگنائزنگ کے پارٹ کی طرف. آرگنائزنگ کا جو پارٹ تھا دا سیکنڈ فیز یہاں والا, اس میں ہمارے پاس وہ چیزیں آئی تھی جب آپ ایکچولی کام کو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آرگنائزنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ ورک ہم نے کیا تھا. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو آرگنائزنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ ورک میں ہم نے چیزیں دیکھی تھی, جیسے فار ایگزامپل یو ورک جاب کیریکٹرسٹک ماڈل ہم نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی جابس کیسے ہونی چاہیے, کیریکٹرسٹکس ماڈل دیکھا تھا. جاب اٹانومی, فریڈم, دین اسکل ورائٹی, ٹاسک سگنیفیکینس. جب تک آپ کا کام ضروری نہیں ہوتا یو ڈونٹ فیل لائک ورکنگ فار اٹ, وہ جب تک آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. تو یہ تھا. دین آپ کی فلیکسیبلٹیز ہیں ان ورک اسٹرکچرز, جاب اسٹرکچرز پہ یا ورک اسٹرکچرز پہ آپ کے, ٹھیک ہے. اینڈ دین کیسے ٹائپس آف اسٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں, ٹائپس آف اسٹرکچرز ہم نے آرگنائزیشنز کے دیکھے تھے, ٹھیک ہے. یہ اس چیپٹر کا تھا. اینڈ دین مینیجنگ چینج اینڈ انوویشن, اس میں ہاؤ چینج از ریکوائرڈ, آپ کو ایک چینج ایجنٹ کے طور پہ کیسے سوچنا چاہیے. اس پہ ہم نے ٹو سم ایکسٹینٹ انٹرپرنورشپ بھی پڑھی تھی, ٹھیک ہے. آلدو انٹرپرنورشپ شروع میں ڈسکس ہو رہی ہے لیکن ہم نے زیادہ زور اس کو ادھر دیا تھا, انٹرپرنورشپ تھی, ٹھیک ہے. پھر آپ ڈیسیژن میکنگ تھی, چینج کے سٹیپس تھے کہ چینج وہ لیوائنز کا چینج پروسیس سارا تھا, چینج پروسیس سسٹم تھا. انوویشن کی ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز پڑھی تھی کہ کس لیول کی انوویشن از ریکوائرڈ ایٹ وچ اسٹیج, انٹرپرنورشپ کیا ہوتا ہے, دیز کائنڈز آف تھنگس. کیونکہ اگین وین یو آر ایکچولی ڈوئنگ دا ورک تو پھر آپ کو وہاں چینجز لانی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اینڈ دین وی کیم اپ ٹو دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پارٹ, اور وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں آپ نے 4 مین فنکشنز پڑھے تھے جس میں HR پلاننگ شامل تھا, دین پلاننگ, دین اٹریکٹنگ پیپل, دین ڈیولپنگ employees, and finally retaining them. employees یہ شامل تھے, ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا اس میں سارا کچھ. پلاننگ میں تو یو پلان آؤٹ, اسٹریٹجک HR, اس میں تھوڑا سا اسٹریٹجک HRM بھی شامل تھا, شامل تھا. دین اٹریکٹنگ پیپل میں سلیکشن, ریکروٹمنٹ, یہ چیزیں شامل تھیں. ڈیولپنگ میں ٹریننگ, ڈیولپمنٹ, پرفارمنس اپریزل تھا. دین ریٹیننگ میں یو لائک کمپنسیشن اسٹرکچرز تھے اینڈ ہاؤ یو لائک ریٹین دیم. سو یہ سارا HR کا حصہ تھا. آگے یہ لیڈنگ کا پارٹ جب آیا تو اس میں پھر آرگنائزیشنل پارٹ, بیہیویئر آ گیا, پاور آئی. یہ آلریڈی یہاں مینشن ہے, پاور کے اسٹرکچرز اگر آپ کو یاد ہوں بہت زیادہ ہم نے پاورز ڈسکس کی تھی. ریفرنٹ پاور کی تھی, لیجیٹمیٹ پاور کی تھی, ایکسپرٹ پاور کی تھی, انفارمیشن پاور کی تھی, ریوارڈ پاور کی تھی, کوئرسو پاور کی تھی. یہ ساری پاورز ہم نے ڈسکس کی تھی. دین وی ہیڈ ریڈ دیز ویریس پارٹس آف دا پالیٹکس, کیسے پولیٹیکل اسٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں, پولیٹیکل اسکلز کیا ہوتے ہیں. دین کانفلکٹ کے مینجمنٹ کے طریقے ہم نے پڑھے تھے. دین اسٹریس ریلیورز ہم نے کچھ پڑھے تھے کہ یو ریمبر دیٹ اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے آپ کو like you take good food, you need to take exercise, you really need to have the balanced lifestyle, family and all that stuff کے اپنے stress کو relieve کرنے کے لیے you really need to have the good style of life. Then leading with influence ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر لیڈنگ کے پارٹ میں. اس میں کچھ لیڈرشپ کے ماڈل آئے تھے, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ
ہم نے بہت زیادہ اس میں اگر آپ ریکال بیک کر پائیں تو اس میں لیڈنگ ود انفلوئنس میں ڈفرینٹ انفلوئنشل لیڈرشپ سٹائلز ہم نے ڈسکس کیے تھے. کیسے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے لیڈرز کی, اس میں سے کیا کیا چیزیں آپ کو فورگو کرنی چاہیے وین یو آر ایکچولی لیڈنگ اے ٹیم. دین کمیونیکیٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پارٹ آیا جس میں ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف کمیونیکیشنز ڈسکس کی تھی. وربل کی تھی, نان وربل کی تھی, دین ود مطلب ریٹن کمیونیکیشن ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی. کمیونیکیشن کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے, پرسیپشنز کیسے میٹر کرتی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ اس نے کمیونیکیشن کو کتنا آسان اور کتنا کمپلیکس کر دیا ہے. ای میل آپ کو لائک بہت زیادہ مل تو جاتی ہے لیکن ہاؤ ہارڈ اٹ از فار یو ٹو سینڈ دا ریپلائز ٹو دوز ای میلس. تو جتنا کام آسان ہوا اس سے کچھ زیادہ مشکل بھی ہو گیا. دین موٹیویٹنگ فار ہائی پرفارمنس واز دا چیپٹر جس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہت ساری تھیوریز پڑھی تھی, جس میں فار ایگزامپل کانٹینٹ تھیوریز آف موٹیویشن پڑھی تھی, رائٹ. دین پروسیس تھیوریز آف موٹیویشن ہم نے پڑھی تھی. اینڈ فائنلی کانٹینٹ تھی, پروسیس تھی, اینڈ دا فائنل ون واز ری انفورسمنٹ. I think so. I may be wrong, but reinforcement theories ہم نے اس میں پڑھی تھی. تو content میں like آپ کے پاس تھیں 4 types of theories. Maslow's theory of hierarchy, then Alderfer's ERG, then growth theory تھی, پھر two-factor theory تھی, پھر need for achievement theory تھی, پھر پروسیس تھیوریز اسی طرح. سو وی ہیڈ اے سیٹ آف ہول تھیوریز دیٹ ڈسکرائب کہ کیسے انسانوں کی موٹیویشن کو بڑھایا جا سکتا ہے. دین وی ہیڈ اے ٹیم لیڈرشپ. اگر آپ کو یاد ہو اس میں نے آپ کو کمپلیٹ بگ پکچر ڈرا کر کے بتائی تھی. ٹیم لیڈرشپ میں یو ہیڈ لاٹس آف لیڈرشپ اسٹائلس ہوتے ہیں آپ کے. آپ فار ایگزامپل اس میں جو موسٹ کنٹمپریری فیکٹرز تھے, ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ تھی, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ تھی, دین کیرزمیٹک لیڈرشپ تھی, اینڈ دین فائنلی واز دی bureaucratic leadership تھی. I mean these types of leaderships are the more contemporary styles جس کے through symbolic leadership تھی جس میں آپ cultural change لے کر آتے ہیں. Then we had read like lots of other leadership styles کے کون سا style suit کرتا ہے کس type of situation کے لیے, and we also came up with this conclusion کہ کوئی ایک single طریقہ نہیں ہے, کوئی single set of traits نہیں ہے جو ایک single leader کو define کر سکے. So you can pick up you can develop your own styles of managing people جس کے تھرو آپ اپنا ایک اسپیسیفک لیڈرشپ اسٹائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اینڈ پر ساری لیڈرشپ تھیوریز کو ایک دوسرے سے میچ اپ کیا تھا کہ کون سی تھیوری کس ٹائم کے لیے ضروری ہوتی ہے, کہ آپ کتنا اکیلے ڈیسیژن لیتے ہیں, کتنے آپ کے لیے اسٹرکچرز آرگنائزیشن کے ضروری ہیں, کتنے آپ لوگوں کے لیے ریلیشن شپ ضروری ہیں. And then we compared all and everything. So these are the part of the leading step. Then finally controlling process آیا تھا, control systems آئے تھے جس میں if you remember تو control systems میں we had like discussed several financial and human control systems تھے. اس میں financial میں we had read like different types of statements ہم نے discuss کی تھی. فائنینشیل جو پروگرس کا چارٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکرائب کیا تھا. دین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم نے کچھ سیکھی تھی, بیلنس شیٹ سیکھی تھی. دین ایسٹس, لائبلٹیز, ریونیوز, ایکسپینسز, ان سب کا ڈفرینس جانا تھا. دین آئی گیو یو اے لسٹ آف ریشوز, کچھ میں نے آپ کو دی تھی, وہ آئی ہیو انکلوڈیڈ ان یور سلائڈز ایز آئی پرومسڈ ود یو. سو وہ ریشوز کیلکولیٹ کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں. فائنینس کی علیحدہ ہوتی ہیں, کمپنی کی مارکیٹنگ کی علیحدہ ہوتی ہیں, ایچ آر کی, سب اپنے حساب سے ان ریشوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہیومن سائڈ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو کنٹرول کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو لائک کاؤنسل کرنا پڑتا ہے, کوچنگ دینی پڑتی ہے, مینٹرنگ دینی پڑتی ہے. دین ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے یو ریلی نیڈ ٹو ہیو دا ڈسپلن میٹرز جو ان کو مینج کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ہیومن سائڈ کو کنٹرول کیا تھا. اسی چیپٹر پہ ہم نے پروڈکٹیوٹی پڑھی تھی, جو کہ پڑھی اس میں تھی, لیکن آئی وڈ سے کہ یہاں ہم نے پروڈکٹیوٹی کا پورا ایک چیپٹر کیا تھا
لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو یہاں موو کر دیجیے آپ, ٹھیک ہے, اس کو آپریشنز کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ میچ اپ کر دی. اس سے فرق نہیں پڑے گا. سمپل یہ تھا کہ ایک پرانے ورژن میں پروڈکٹیوٹی واز ود دی فائنینشیل کنٹرولنگ سسٹمس کے ساتھ تھا, اور ایک نئے بک کے ورژن میں جو میں نے آپ کو ٹیچ کیا اس میں پروڈکٹیوٹی آپریشنز کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. ڈسکرپشن از دا سیم. آپریشنز میں آپ کو پروڈکشنز ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ طریقے بتائے گئے تھے, کلاسیفیکیشن کی گئی تھی, دین ڈیزائننگ کی گئی تھی, دین ان کی مینیجنگ کی گئی تھی. کلاسیفیکیشن میں اف یو ریمبر کے ڈفرینٹ یا مینیجنگ میں ڈفرینٹ ٹولز یوز کیے گئے تھے. PERT آپ کو یاد ہوگا, گینٹ چارٹس ہم نے یوز کیے تھے, دین ہم نے پروسیس چارٹس بنائے تھے کہ کون سا کام کب ہوگا, پروگرس دیکھی تھی کہ کس کام کی کب میجرمنٹ کرنی ہے. دین ہم نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کچھ اصول پڑھے تھے جس میں ISO 9000 سرٹیفکیشن تھی, دین دا کوالٹی مینجمنٹ ٹولس تھے, 6 سگما تھا, ISO تھا, اور کنٹرول اپر اینڈ لوور کنٹرول لمٹس تھیں جس کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پروسیس صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے, کہاں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پروڈکٹیوٹی چونکہ ہم نے ڈسکس پچھلے چیپٹر میں کی تھی, لیکن اس میں جنرلی ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ آپ ریشوز ایکسپلور کرتے ہیں اور بیس پیریڈ کے ساتھ اس کو ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں. ریمبر ون تھنگ کہ آؤٹ پٹس پروڈیوس کرنا از ناٹ دا پروڈکٹیوٹی نیسسرلی. یو ریئلی نیڈ ٹو کنزیوم دوز آؤٹ پٹس دیٹ یو ہیو پروڈیوسڈ ایز ویل. یہ مت بھولیے گا, ٹھیک ہے. تو آؤٹ پٹ اور پروڈکٹیوٹی کو ڈفرینشیٹ کیجیے گا. میں نے آپ کو پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کرنے کے طریقے سکھائے تھے, ان کو یاد رکھیے گا, اور بیس پیریڈ کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتے ہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پروڈکٹیوٹی از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ فار دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. سو یہاں تک تھا جناب ہمارا ساتھ. ہم نے یہ بہت اچھا سفر طے کیا. آئی ریئلی ہیڈ انجوائڈ ٹیچنگ دس آل دیز کانٹینٹس ٹو یو, اینڈ میری لائف میں ایک سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے دماغ میں جتنا نالج ہے, جتنے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں میکسیمم میں وہ نالج اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا دوں, اور اس میں سے آپ لوگوں میں سے اگر ایک بھی شخص میری کچھ باتیں سمجھ کر ان کو اپنی نارمل زندگی پر اپلائی کرے گا تو مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھوں گی کہ میری ٹیچنگ کا مقصد پورا ہو گیا ہے, رائٹ. تو ٹرائی ٹو اڈاپٹ آل دیز تھنگز ان یور پرسنل لائف ایز ویل. اٹس ناٹ مینجمنٹ صرف آرگنائزیشنل لائف کے لیے نہیں ہوتی ہے, یہ پرسنل لائف سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ اگر اس کو پرسنل لائف سے اسٹارٹ کریں گے اور آگے اپنی پروفیشنل لائف پر لے کے جائیں گے تو یو ول بی ویری مچ سکسیزفل. دیکھیے آپ کی آرگنائزیشن کی آپ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, دیکھیے کہ آپ کی مینیجر کی آپ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے پرفارم کیجیے. آؤٹ پرفارم ہر وقت مت کریں. جتنی انرجی آپ سے چاہیے اتنی ہی انرجی دیجیے, اس سے کم مت دیجیے. ایک پازیٹیو اور ہیلدی کمپٹیشن رکھیے اپنے امپلائیز اور اپنے کو ورکرز کے ساتھ. جیلسی اور لیگ پولنگ اور بیک بائٹنگ کائنڈ آف تھنگس چھوڑ دیجیے ان کو. وہی بات ہے جو پرسنل لائف کے آپ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, جو آپ کی کوالٹیز ہیں, وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے ساتھ جاتی ہیں. آپ کی کام کرنے کے سٹائلز آپ کو ممتاز کرتے ہیں دوسروں میں. سو ان کو پلیز ساتھ لے کر جائیے. ایک سنسیئر, ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کریے جہاں جائیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جب بھی آپ فیوچر میں بہت اچھی پوزیشنز پر جائیں, انشاءاللہ مینجمنٹ کا یہ بیسک کورس اپنے ساتھ لے کر جائیے گا. جہاں جہاں جو جو چیز ضرورت ہوگی اس کو اپلائی کیجیے گا. مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ لیٹس سی فیوچر میں کبھی اور کوئی کورس پڑھانے کا آپشن ملا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ادروائز آل دا ویری بیسٹ فار یور personal lives, all the very best for your professional and the future lives, and my all prayers are with you. Do remember me in your prayers, and all the best for your life. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.